अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या करें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली होगी। और डियर डैड, कब तक लड़ेंगे अपनों से? गैस पेट्रोल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूंगी, उन्हें कहूंगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज जरूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में समा ले। और मेरे पीठ पीछे जो भी हो, प्लीज ज्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी। बस काफी, थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो, अलविदा। हिंदुस्तान की एक रियासत राजस्थान में एक लालची शख्स की लालची तबीयत ने एक पापा की परी की जान ले ली। हर बच्ची अपने पापा की परी होती है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम इस माशरे में बड़ी बड़ी बुरी चीज़ें देखते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं जो दिल दहला देते हैं। मैंने जब से उस बच्ची की पोस्ट को देखा, आप यकीन करें मेरा दिल टुकड़े टुकड़े है। और हो सकता है कि आज मैं आपके सामने एक मुबल्लिग बनकर बात ना कर सकूं, लेकिन एक बाप बनकर ज़रूर बात करूंगा। बच्ची अपने घर से जाती है दूसरे घर में, माँ बाप कितनी मोहब्बत से अपनी बच्ची को रुखसत करते हैं और वो बच्ची अपने ससुराल को अपनी कुल कायनात समझती है। लेकिन हमारे माशरे में जहेज़ एक ऐसी लानत है जिसने बहुत से घरों में बर्बादियों के वो चिराग जलाए हैं कि जो बुझने का नाम नहीं ले रहे। कितने ही घर हैं जो जहेज़ ना होने की वजह से बच्चियों की शादियां नहीं कर सकते। कितने माँ बाप ऐसे ही बैठे और जब भी पूछते हैं जी जहेज़ के लिए कुछ नहीं है, तैयारी होगी तो बच्ची का ब्याह कर देंगे, बच्ची अपनी ब्याह देंगे, बच्ची की हाथ पीले कर देंगे। और कितने वो लोग हैं कि जो जहेज़ देते हैं फिर भी उनकी बच्ची को वहाँ सुख नसीब नहीं होता। वो हमारे पंजाबी में एक मिसाल देते हैं कि लोग ਧੀਆਂ तो नहीं डरते, ਧੀਆਂ दे नसीबां तो डरते नहीं। यानी बेटियों से डर नहीं लगता, बेटियों के नसीबों से डर लगता है। अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। इन दिस केस इस बच्ची का नाम आयशा है, शौहर का नाम आरिफ है। लालची तबीयत होने की वजह से वो डिमांडें करता था। आखिर बच्ची को अपने माँ बाप के घर भेज दिया और यहाँ आकर भी वो बच्ची कुछ ना कुछ उसे भेजती रही, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ती गई। उस नालायक आदमी की नालायकी आगे बढ़ती रही। बाप ने केस भी किया। अब बच्ची के लिए मामला ये था कि बाप ने केस किया, अब जाहिर है ये मामला पूरी दुनिया में आया और सोशल मीडिया पे आने के बाद तो सारी दुनिया ने इसको देख लिया। तो बच्ची ने एक नया रास्ता निकाला खुदकुशी का, कि बच्ची ने अपनी जान दे दी। और ये वो बुरा रास्ता उस बच्ची ने इख्तियार किया कि खुदकुशी हराम है, अल्लाह को सख्त नापसंद है। जब अपनी जान का मैं मालिक ही नहीं हूँ तो मैं अपनी जान को ख़त्म कैसे कर सकता हूँ। खैर,
اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں کچھ وہ حقائق رکھنا چاہتا ہوں، شاید مجھ سے پہلے کسی نے اس پہ گفتگو کی ہو۔ معاملات ہوتے ہیں، میاں بیوی کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ایسے نالائق لوگ دنیا میں نہیں ہیں، بھرے پڑے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ہماری بچیاں، کتنے لوگ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ وہ بچیاں صرف یہ اس لیے کام کرتی ہیں کہ شوہر کچھ نہیں کرتا، نالائق گھروں میں بیٹھے ہیں، اور بچیاں جو ہیں بیچاری بھٹک رہی ہیں، لوگوں کے برتن مانج رہی ہیں، لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دے دے کے، اور آگے اولاد ہو جائے تو ان کو بھی پالنا پوسنا جب تک وہ جوان نہ ہو جائیں۔ اور کئی بیویاں تو میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں، اولادیں بھی جوان ہو گئی ہیں، لیکن شوہر نکھٹو ہونے کی وجہ سے وہ اولاد بھی اس کے لیے وہ اس طرح کا سہارا نہ بن سکی، اور وہ بھی یوں ہی کام کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی۔ کتنی مثالیں ہمارے معاشرے میں۔ تو ان دس کیس ہوا کیا کہ اس بچی نے خودکشی کیوں کی؟ تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ صرف اور صرف اس کی ڈیمانڈ کی وجہ سے وہ بچی دل برداشتہ ہو گئی، صرف ایسا نہیں ہے۔ میں نے اس بچی کی ایک بات سنی، بڑی دردناک بات اس بچی نے کی ہے۔ اس بچی نے ایک بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ دو طرفہ محبت ہونی چاہیے، یک طرفہ محبت نہ ہو۔ میں نے اس جملے کو جب بار بار سنا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ بچی نے اس نالائق شخص سے محبت کی۔ اب شوہر سے محبت منع تو نہیں ہے، لیکن وہ شوہر نالائق تھا جی۔ شوہر کا تو بڑا مقام ہے، اللہ نے اسے مجازی خدا کہا، لیکن یہ مجازی خدا ہونے کا اہل نہیں تھا، نہایت نااہل انسان، نہایت ناخلف انسان۔ مطلب اخلاق کے دائرے میں اس سے برے لفظ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ وہ لڑکی اس سے محبت کرتی تھی، اور اس محبت کی بنا پر اس لڑکی نے جب یہ دیکھا کہ یہ انسان ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا، پتہ نہیں کتنی بار اس بچی نے اس کے پاؤں پکڑے ہوں گے، کتنی منتیں کی ہوں گی، کتنے اس کے ترلے کیے ہوں گے کہ تو ٹھیک ہو جا، اپنے رویے کو درست کر لے۔ لیکن وہ نالائق انسان جب اپنی ڈیمانڈ بڑھاتا رہا تو آخر کار اس بچی نے یہی محسوس کیا کہ مجھے اپنی جان دے دے۔ اگرچہ یہ اس کا فیصلہ یہ غلط ہے، لیکن کچھ ضروری باتیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اس بچی کو صرف اپنے شوہر کی ہی محبت نظر آئی؟ ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہوتا ہے۔ میں اگر کچھ ایسی باتیں کر جاؤں کہ جو آپ کو لگے کہ اچھی نہ ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن وہ غیر اخلاقی نہیں ہوں گی، لیکن حقیقت پر مبنی کچھ باتیں ہیں۔ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ راہ چلتے ہوئے جب تک 4 سیٹیاں مار کے کوئی لڑکا ہمیں برے الفاظ سے پکارے، 10 دن ہمارے گھر کے چکر لگاتا رہے، اور کئی مہینوں تک ہمارے رستے میں ہمیں روک روک کے ہمیں برے الفاظ کہتا رہے، اور پھر ہمیں یقین آ جائے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ ہمیں اس ماں کی محبت پہ یقین کیوں نہیں آتا جس نے ہمیں 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا اور جنم دیا؟ ہمیں اس باپ کی محبت نظر کیوں نہیں آتی کہ جس نے جب پہلا چہرہ اپنی بچی کا دیکھا تو اسے اپنی بچی کے چہرے میں اپنی کل کائنات نظر آئی؟ تو یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ صرف اسی کی محبت اسے نظر آئی، حالانکہ شوہر کی محبت کوئی عیب تو نہیں تھی، لیکن ماں باپ کی محبت کا بھی کوئی مقام تو ہے، وہ محبت اسے بھولنی نہیں چاہیے تھی۔ اب جس کو وہ پرستان کا شہزادہ سمجھے پھری تھی وہ تو کوکاف کا جن نکلا۔ وہ کہاں وہ پرستان کا شہزادہ، وہ تو ظالم درندہ تھا وہ شخص۔ اگر اسے حیا ہوتی، اگر اس بچی سے محبت کرتا، وہ اس کی عزت کا ہی رکھوالا اگر بنتا تو وہ اس کو اس طرح کی ٹھوکریں نہ دیتا۔ پتہ نہیں کتنے دکھوں کے بعد اس بچی نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو بچی کا ذاتی فیصلہ اس اعتبار سے غلط تھا کہ بچی نے ایک کوکاف کے جن کو پرستان کا شہزادہ سمجھ لیا۔ کیا ہمارے پاس خلا کا ایک اسلام نے ہمیں رستہ نہیں دیا؟ اگر وہ اتنا برا تھا تو خلا لے لیتی۔ اور یہ جو مسئلہ کہ جی نہیں، وہ اس سے عشق کر بیٹھی تھی، محبت کر بیٹھی تھی، اب وہ اسی کے لیے جینا مرنا، یہ آپ کی غلط سوچ ہے۔ اگر کوئی شخص اس حد تک چلا گیا ہے کہ جو آپ کی زندگی کے لیے ناسور بن گیا ہے تو یا تو صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اگر آپ میں صبر اور ضبط نہیں ہے تو آپ خلا لے لیں۔
لیکن ہمارے معاشرے میں دوسری طرف بھی ایسے لوگوں کا رویہ درست ہونا چاہیے کہ وہ بھی ایسی بچیاں یا ہمارے معاشرے میں کہ جو خواتین مطلقہ ہیں، جو طلاق یافتہ ہیں یا کسی وجہ سے ہیں یا معاذ اللہ حالات کا برا شکار ہو گئیں، تو وہ بچیاں جو ہیں ان کے ساتھ باعزت طریقے سے نکاح کیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی تو ہے کہ ایک مطلقہ خاتون ہے تو اس کے بارے میں رشتے دیکھنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ 100 زبانیں ان کی دراز ہوتی ہیں، ہزار طریقے سے باتیں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں جی کیا ہوا تھا، جی اس بچی نے، اس نے کیا کیا تھا، اس لیے یہ ایسی ہو گئی۔ تو میرے بھائیو، یہ ہر طرف ہم سارے لوگ اس میں کہیں نہ کہیں ملوث ہیں، پتہ نہیں اس بچی نے کیا سوچا۔ اور یہ جو اس کی بات بچی کی جو میں نے آپ کو بتائی کہ جو اس نے کہا کہ محبت 2 طرفہ ہونی چاہیے، یک طرفہ نہ ہو، تو مجھے محسوس ہوا کہ جان دینے کے پیچھے یہ وجہ ایک بہت بڑی ہے۔ وہ بچی اس کو اپنے دل کا مالک بنا بیٹھی، اس کو کاف کے جن کو وہ پرستان کا شہزادہ سمجھ بیٹھی، حالانکہ وہ اپنے ماں باپ کی محبت کو بھی دیکھتی۔ اور ماں باپ کی محبت تو جی کون سی محبت ہوتی ہے؟ شاید میرا یہ لیکچر لوگوں کو اچھا نہ لگے، لوگ سمجھیں کہ یہ غیر مناسب بات ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور ماں باپ کی محبت و محبت ہی کوئی نہیں جی، وہ تالیاں مارنے والا، وہ اچانک ہمیں ملنے والا، وہ ہمیں برے برے القابات دینے والا، وہ ہمارے دل کا راجہ بن گیا۔ اور جس باپ نے پیدا کیا اسے تو محبت ہی کوئی نہ تھی۔ وہ بڑی خوبصورت سی ایک بات ہے، وہ میرے ذہن میں آ گئی۔ تو ایک بچی تھی، تو اس کی ماں فوت ہو گئی، تو باپ نے اسے پالا۔ اب باپ نے جو اسے پالا، اس بچی نے باپ کی محبت کو محسوس کیا، اور اس نے بڑے خوبصورت طریقے سے اپنے دل کا اظہار کیا۔ اس نے کہا میرا باپ جو تھا وہ کسی ماں سے کم نہ تھا، میرا باپ بڑے خوبصورت طریقے سے مجھے پالا کرتا۔ تو وہ کچھ اشعار ہیں، وہ کچھ یوں ہیں کہ پرانا سوٹ وہ پہنتا تھا، کم وہ کھاتا تھا، مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا تھا۔ وہ مجھے سوئے ہوئے دیکھتا تھا جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے وہ کیا کیا مسکراتا تھا۔ میرے بغیر تھے سب خواب اس کے ویراں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ تو ماں اور باپ کی محبت تو یہ تو وہ کھڑائی میں ڈال کے تو ہم سب رشتوں کی طرف بھاگتے ہیں نا۔ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے کیا پرواہ ہے کہ ہمارے ماں باپ جلیں، ہمارے ماں باپ کی عزت تار تار ہو، جو مرضی کریں، وہ روئیں پیٹیں، معاشرے میں برباد ہوں، ہمیں تو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو جب بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اور باپ نے اپنی بیٹی کو باقاعدہ واسطے دیے، وہ بھی موجود ہے ویڈیو میں، اور باپ کہہ رہا ہے بیٹے تجھے، تیرا نام کتنا مبارک ہے، تیرا نام عائشہ ہے، کتنا خوبصورت نام تیرے ماں باپ نے بچی تیرا رکھا، تیرا نام اتنا مقدس ہے، اس نام کا واسطہ، تجھے اللہ رسول کا واسطہ۔ باپ نے کتنے واسطے دیے، اور اس بچی سے یہی غلطی ہوئی کہ وہ اس کوہکاف کے جن کو پرستان کا شہزادہ سمجھ بیٹھی، اور اس کے لیے، اس نالائق کے لیے اس نے اپنی جان دی، اور بہت ہی برا فیصلہ کیا۔ میں اپنے دیکھنے والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، بچوں کو اور بچیوں کو خصوصاً میرا یہ پیغام ہے کہ اپنے ماں باپ کی محبت کو بھی محسوس کیجیے، اور اگر حالات اس قدر برے ہو جائیں تو اسلام نے ہمیں خلا کا حق دی ہے، آپ خلا کر لیں، خلا لے لیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں معاشرے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے نہیں تو یہ تیری تے میت ہی آنی چاہیے تھی، لو پھر میت آ گئی۔ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ تیری لاش آنی چاہیے، ہمارے گھر میں تو ویسے نہ آنا، لو زمانے والو پھر لاش گھر میں آ گئی۔ میں بڑے کرب سے اور بڑے درد سے اور بڑا دل سنبھال کے میں یہ باتیں کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس بچی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور اسلامی حکم جو ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اسلام کا حکم کیا ہے۔ اسلام نے اس کو کیا کہا، نہایت برا فیصلہ کیا اس بچی نے، اور اس میں کون کون کہاں کوئی ذمہ دار ہے، وہ شوہر نااہل تو ہے ہی ہے، لیکن اس بچی نے بھی فیصلہ غلط کیا، اسے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے اللہ پہ یقین کرنا چاہیے تھا، اپنے خدا پہ یقین کرتی،
دعا کرتی، اپنے اللہ سے اس کی ہدایت کی دعا مانگتی، کوشش کرتی. اور حدیث پاک میں ہے، اور یوں خودکشی کرنے والے ان کا انجام کیا ہے سنیے. اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہاڑ سے کود کے اپنی جان دے دے تو وہ آگ میں رہے گا اور ہمیشہ رہے گا، اور یوں ہی کودتا رہے گا، اور یہ سزا اسے مسلسل ملتی رہے گی. اللہ اکبر. اور اسی طرح اگر کسی شخص نے زہر پی کے اپنی جان کو ختم کر لیا، یعنی زہر پی لیا اور اپنی جان کو ختم کر لیا، خودکشی کی زہر سے، تو حدیث پاک کا مفہوم جو ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، کہ وہ مسلسل اسے زہر دیا جاتا رہے گا، اور اس کی تکلیف اسے ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. استغفر اللہ. اور اسی طرح اگر کسی نے کسی آلے سے اپنے آپ کو مارا تو وہ آلہ اس کے ہاتھ میں رہے گا اور وہ اسے مارتا رہے گا، یعنی یہ تسلسل ہے ہمیشہ ہمیشہ. استغفر اللہ. اور اس سزا کو وہ ہمیشہ بھگتتا رہے گا. تو میرے بچوں، میری بچیوں، زندگی میں اچھے فیصلے کریں. اور میں بڑے درد دل سے اپنے اس معاشرے میں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ محبت صرف اس کو آپ سے نہیں ہوتی کہ جو آپ کو اپنے گھر لے گیا، ان کی بھی آپ سے بڑی محبت ہوتی ہے جنہوں نے آپ کو پیدا کیا. اپنے ماں باپ کو بھی مت بھولیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے میں کسی بچے اور کسی بچی کو اس تکلیف کا سامنا نہ کروائے، اس دکھ کا سامنا نہ کروائے.